फैज़ान मोहम्मद, हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, हर सिमत नजर आता है फैज़ान मोहम्मद, हर आज हमारे पास जो सेलिब्रिटी हैं जिनका मैं इंटरव्यू करूंगी, उनसे बातचीत करूंगी। बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी हैं, बहुत सारे सवालात आपके जहन में भी हैं उनके लिए। बहुत कम उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, अक्सर वो कैमरे के आगे बैठे हुए नजर आते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताते हुए कुरान की रोशनी से। लेकिन आज हम उन्हें यहाँ बिठाकर उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी जिंदगी में ये चेंज कैसे आया, क्या वो खुद लाए, उन्हें किसी ने मजबूर किया, कोई मजबूरी थी, कोई तकलीफ थी, क्या थी, या एक होता है ना कि एक रोशन, एक आंख खुलती है इंसान की और एक रोशन दिन नजर आता है उसको, और वो रोशन दिन उसकी जिंदगी बदल देता है। चेंज में कभी कभी इंसान को बहुत कुछ हाथ से खो देना पड़ता है, जो सब कुछ उसके पास होता है चला जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उस चेंज पाने के बाद, उस अपनी जिंदगी को चेंज कर देने के बाद आप बहुत कुछ पा लेते हैं जो शायद आप जाहिरी आंख से नहीं देख सकते, लेकिन वो अल्लाह जानता है और आप जानते हैं कि आपने क्या पाया। तो आइए वेलकम करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी का, जब वो इस फील्ड में आए तब से लेकर अब तक लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, और लोगों की मोहब्बत उनके साथ वैसे ही कायम है जैसे वो जब वाइटल साइन की शक्ल में आए थे और अब एक मुख्तलिफ रूप में आपके सामने हैं। तो आइए वेलकम करते हैं आपके प्यारे जुनैद जमशेद। फैज़ान मोहम्मद, हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, हर शख्स की गर्दन पे है एहसान मोहम्मद, हर सिमत नजर आता है फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मैंने आपको किसी मॉर्निंग शो में पहले कभी नहीं देखा। मैं आया भी नहीं पहले। आया भी नहीं ना? नहीं। पहली दफा आप इधर तशरीफ लाए। क्योंकि मैं हमारी जनरली जो मॉर्निंग शोज हमारी जो एंकर्स कर रही हैं वो मेरे जो कंडीशंस होती थी उस पे आने को तैयार नहीं होती थी। मैं तैयार हो गई तो आप तैयार हो गई, बिल्कुल। और जैसे अभी आप बात कर रही थी, आप पूछिएगा अपने फैंस से कि आप अब कैसी लग रही हैं। हाँ। उनके ओपिनियन जरूर लीजिएगा। और यहाँ मैं एक बात, आपने मेरे लिए इतनी बातें की, मैं अल्लाह मुझे इस लायक बना दे, लेकिन एक बात मैं निदा आपके क्रेडिट में करना चाहता हूँ। अच्छा। वो ये है कि आपने ये सब कुछ मेरे लिए नहीं किया। आपका ख्याल है कि ये आपने मेरे लिए किया, ये आपने मेरे लिए नहीं किया। क्योंकि अगर मैं एज वाइटल साइंस आता तो मैं वही जुनैद जमशेद होता। ठीक है ना जी। ये आपने, क्योंकि आप मेरी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें देख रही हैं, आपने इनकी रिस्पेक्ट में ये सब कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आपके ईमान वाले होने की निशानी है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जब आपने बिल्कुल अपनी जिंदगी में चेंज लाना शुरू किया, तो मैंने आपसे सवाल किया था कि आपके दोस्त जो आपके कलीग्स थे उनका क्या रद्द-ए-अमल था इस पर, उन्होंने क्या कहा। साथ साथ यही सवाल मैं मिलाते हुए कहूंगी, आपकी फैमिली, आपकी बीवी, आपके अम्मी अब्बू, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, इन्होंने क्या फील किया? क्या कभी इन्होंने आपको रोका या ये डर गए कि ये जो सारी शोहरत है ये सब खत्म हो जाएगा? किसी ने आपको समझाने की कोशिश की? क्या आपको पॉजिटिविटी की तरफ मतलब कहा कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो? मिले जुले रिएक्शंस थे। ये जो एक बात आपने कही कि खौफ था, तो खौफ तो था, मुझे भी था। और लेकिन ये कि रोका किसी ने नहीं। आयशा मेरे साथ रही, आपकी मिसेस। हाँ। वो मुझे इंकरेज करती रही। उसका बहुत बड़ा रोल रहा मेरी लाइफ के अंदर। तो वहां तो मैं मतलब मैं अगर डगमगाता था ना, तो जब घर वापस आता था तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे फिर से हौसला हो जाता था। यानी जो आपके अंदर चेंज आ रही थी वो आपकी बीवी को, कभी ऐसा होता है कि किसी मर्द में चेंज आ रही हो तो बीवियां थोड़ी घबरा जाती, हाय हमें नकाब पहना देंगे, हाय हमारे साथ क्या होगा, हमारा तो आना जाना बंद कर देंगे, हम फिल्में नहीं देख सकते, टीवी बंद हो जाएगा। बीवियों को ये हो जाता है, तो वो मियाओं को ना कि क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दें, इस तरफ चली जाती। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? हुआ था, क्यों नहीं हुआ। हाँ। सबसे पहले तो मेरी अम्मी घबरा गई। हाँ। ये मेरे साथ करेगा ये सब कुछ।
کیونکہ میں امی کا بہت فیوریٹ تھا ساری زندگی. میں امی کے ساتھ ہی رہا. امی کے انتقال تک میں، بلکہ جب امی کا انتقال ہوا تو میں 1 سال تک تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ امی ہے نہیں. تو وہ شروع میں گھبرائیں بہت، لیکن پھر انہوں نے اپنی زندگی کو ایسا ٹرانسفارم کیا، کچھ میری محبت میں، کچھ اللہ کی محبت میں. انہوں نے ایسا اپنی لائف کو ٹرانسفارم کر دیا. میری بہن نے کر دیا اپنی زندگی کو بالکل. وہ تو اب ماشاءاللہ بہت. اچھا وہ بہن میرڈ تھی اس وقت یا نہیں؟ شادی شدہ تھی. اچھا اس کے باوجود انہوں نے آپ کی سنی؟ میرے سے پیار بہت کرتی تھی نا. میں آج بھی ہے، بہت پیار کرتی ہے. ایک ہی بہن ہے. اور یہ کہ اور بھائی کتنے آپ کے؟ ہم 2 بھائی اور ہیں، میرے علاوہ 2 بھائی اور ہیں. ان میں کچھ چینج آیا؟ ان کی بھی زندگیاں بدل گئی. ارے ایک گھر کا ایک بیٹا بدلا اور پورے گھر کو بدل دیا. سلولی اینڈ گریجولی. ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں obviously بچپن سے. میں ندا تھرو آؤٹ یہ سمجھو کہ جیسے اپنی چادر سمیٹتا رہا. جی. آج دن تک میں اپنے آپ ہی کو بچا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو مجھے کسی اور کے پیچھے پڑنے کا موقع نہیں ملا کہ جیسے میں عائشہ کے پیچھے پڑتا یا امی کے پیچھے پڑتا یا کسی کی. وہ خود ہی میں دعائیں کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ اب جیسے مثال کے دور میں مجھے کسی بزرگ نے اپنے گھر بلایا ہے، انہوں نے کہا بھی گھر والی کو لے کر آنا ہے، تو اب میں عائشہ کو کیسے لے کے جاؤں اپنے ساتھ نا. تو میں اس کو کہتا تھا عائشہ وہاں تو ہر عورت نے اپنے چہرے کو کور کیا ہوا ہوگا. تو پھر وہ کہتی تھی اچھا میں چہرہ تو نہیں کور کروں گی لیکن میں سر کور کر لوں گی. تو میں نے کہا اچھا چلو سر کور کر لو. تو پھر وہ اس طرح گئی. پھر اس نے پھر وہاں دیکھا کہ لوگ اس کو کس طرح لے رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس نے اپنا چہرہ بھی کور کر دیا. پھر یوں آہستہ آہستہ اس کے اندر خود چینج آئی. میں نے اس کو زور نہیں دیا. پھر وہ یہ کہتی تھی کہ میں ٹھیک ہے میں اپنے کزنس کے سامنے نہیں کروں گی. میں کہتا تھا کوئی بات نہیں. بہت سے رشتہ دار مذاق بھی اڑاتے ہیں نا، دیکھو تمہیں مائی میاں نے کنورٹ کر ہی دیا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو میں ہنستا رہتا تھا. میں کہتا چلو کوئی بات نہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنے کزنس کے سامنے اچھا نہیں لگتا تھا. پھر وہ کہتی تھی ٹھیک ہے میں کزنس کے سامنے کر لوں گی، پھر میں خالو کے سامنے نہیں کروں گی اور پھوپھا کے سامنے نہیں کروں گی. میں نے کہا نہ کرو. پھر وہ اس کے اپنے اندر کی وہ جنگ چلتی رہتی تھی جو کہ میں چلنے دیتا تھا. یعنی آپ نے بہت جبر نہیں کیا. اگر سختی ہوتی نا تو پھر بندہ ریپیل کرتا ہے اس چیز سے. آپ نے آہستہ ریلیکس ہو کے پیشنس کے ساتھ جو ہے نا وہ. لیکن یہ بھی اس لیے کہ میں سختی کر دیتا اگر میرے پیچھے مجھے سمجھانے والے نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا. سمجھانے والے مجھے سمجھاتے تھے کہ نہیں اس میں تم اپنے آپ کو دیکھو، تم خود کیا چیز تھے. تم نے خود 5 سال لیے توبہ کرنے میں. میرا میں نے جتنی دیر میں نے توبہ کرنے میں لی نا، میں نے اتنی دیر آج تک کسی کو کرتے نہیں دیکھی. اس لیے میں کسی کی انگلی اٹھا نہیں سکتا. میں نے ہر ایک کو دیکھا کہ اس نے میرے سے پہلے توبہ کر لی، تھوڑے وقت میں کر لی، اللہ کو میرے سے زیادہ راضی کیا. میں تو خیر اللہ نے میری زندگی پر ایک وہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں. تو وہ اور یہ ایک مسلسل جنگ ہے کہ یاد رکھنا. یہ بات یہ بڑی اچھی ہے ان نوجوانوں کے لیے جن میں ایک دم چینج آتا ہے. جنید صاحب میں اس لیے کہنا چاہوں گی، میرے رشتے دار تھے ان میں بھی ایسا ہوا. ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا جب انہوں نے اپنی فیملی میں چینج لانا تھا نا تو وہ سختی کرتے تھے، اور جب کچھ سنتا نہیں تھا نا ان کو دورہ پڑتا تھا اور وہ نیچے گر جاتے تھے، ان کے منہ سے جھاگ نکلتا. یا اللہ رحم. وہ اتنے زیادہ ایکسٹریم پر ہو گئے تھے. تو میں یہ جو نوجوان سن رہے ہیں میں ان کو بھی آپ کے تھرو بتانا چاہوں گی کہ آپ نے بھی زندگی میں آہستہ آہستہ چینج لے کر آئے اور لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل کیا. لوگ اتنے زیادہ ایکسٹریم پر ہو جاتے ہیں کہ جب ان کی کوئی بات نہیں سنتا نا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ صاحب دیواروں پہ سر مارتے تھے، ٹی وی ہٹاؤ، ٹی وی بند کرو، ٹی وی نکالو گھر سے، ڈر کے مارے کہ میرا بیٹے کو کچھ ہونا جائے. ماں نے، بہوؤں نے، باقی اور سب نے ٹی وی نکال دیا. تو ان کے سر پہ چوٹ لگی ہے سب اسی وجہ سے. اس پر آپ کیا کہیں گے ان نوجوانوں کو؟ دیکھو ندا، ہر ایک کے لیے نا ایک مختلف دوائی کی ضرورت ہوتی ہے. ہر بیمار کے لیے نا ایک مختلف، جیسے مجھے ایریتھرومائسین سے ریئیکشن ہو جاتا ہے تو وہ بیماری میرے لیے جس کے لیے ایریتھرومائسین کی ضرورت ہے ڈاکٹر مجھے کوئی اور اینٹی بایوٹک دے دیتا ہے. تو ہر جگہ مختلف بیماریاں چل رہی. کہیں پر سر دیوار میں مارنے پڑتے ہیں، کہیں پر ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، کہیں پر پیار کرنا پڑتا ہے، کہیں پر اٹھنا پڑتا ہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں. کسی پر کوئی چیز کام کر جاتی ہے، کسی پر کوئی چیز کام کر جاتی ہے. اس لیے میں کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا. ہاں لیکن سب سے مؤثر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ خود ایک ایگزامپل بنتے رہیں. ٹھیک ہے نا.
میں دوستوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ سارا تقویٰ اپنی ذات کے لیے ہے. ابھی جیسے تم نہیں کہہ رہی تھی شروع کے پروگرام کے شروع میں کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود تو مشورے دیتے ہیں لیکن اپنے اوپر نہیں لیتے. تو سارا تقویٰ جو ہے نا وہ میری اپنی ذات کے لیے ہے اور ساری آسانیاں جو ہے نا وہ اوروں کے لیے. میں اگر میں نے اپنے اوپر آسانیاں لگانی شروع کر دی تو پھر بات خراب ہو جائے گی. تو پھر یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ساری شروع میں آپ کے کتنے رشتہ دار کلمہ پڑے بغیر چلے گئے, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے ان میں سے کسی کے ساتھ زود و کوب نہیں کیا, کچھ نہیں, مسلسل پیار سے سمجھاتے رہے, مان جاؤ. ہاں ان کے نہ کرنے پر بعد میں آپ کو افسوس ضرور ہوا, لیکن آپ ایک ایگزامپل بنے رہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, ہیونگ سیڈ دیٹ, لائک جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ کہیں کوئی دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے, کہیں یہ آپ کو بہت زیادہ جو اپنے آپ کو وہ لچک پیدا کرنی پڑتی ہے. ہاں, کبھی کبھار دیکھو اللہ کے نبی بشیر بھی تھے اور نذیر بھی. اچھا, اماں ابا کو ڈر تو نہیں تھا کہ بچہ بگڑ جائے گا تو جلدی سے شادی کر دو؟ یہ ڈر تھا, ہے نا, یہ تھا. کیونکہ دیکھو میرے والد صاحب تھے ایئر فورس میں, وہ ایک فائٹر پائلٹ تھے بیچارے, سیدھے سادے سے, ٹھیک ہے, 65-71 کے وہ وار ہیرو تھے. تو وہ اب تو ان کو ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے, لیکن وہ ان کی افسری ابھی بھی ہے ان کے اندر. اچھا, ٹھیک ہے نا, پورے افسر ہیں ابھی بھی, ٹھیک ہے نا, ابھی بھی ایئر فورس کے پائلٹ ہیں وہ حالانکہ. تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی میری 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی, جنید بھی 24 سال کا ہو گیا, اس کی شادی ہو جانی چاہیے. تو بس اس بات میں, اور پھر میری ماں کو ہوا خطرہ کہ یہ تو شو بز میں جا رہا ہے, وہاں بے شمار ہوں گی لڑکیاں پیچھے پڑیں گی, یہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی نہ لے آئے. بس پھر فٹافٹ مان گیا, میں بس مان گیا. ماشاء اللہ, آپ کے 4 بچے, 3 بیٹے ایک بیٹی ہیں, ماشاء اللہ. جی, کیسے فادر ہے؟ سختی کرتے ہیں؟ دوست ہے؟ دوست نہیں ہوں, باپ ہوں. باپ ہے, ہاں. اور باپ میں کبھی کبھی کوئی تھوڑا سا دوستی کا ایلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے لڑکوں کے لیے, خاص طور پہ. بالکل تھوڑا سا, بس تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا, بس اتنا ہے. بس یہ ہے کہ کیا بچے آپ سے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں یا جھجکتے؟ میرے خیال سے بیٹی کر لیتی ہے, بیٹی کر لیتی ہے. لڑکے میں نے لڑکوں کو اسی طرح پالا ہے جیسا میرے باپ نے مجھے پالا, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے ابو کے دوست نہیں تھے؟ میں اپنے ابا کا دوست نہیں تھا, میں اور وہ باپ اور بیٹے تھے. تھوڑا ایک تھا, ایک روپ تھا, بہت روپ تھا میرے باپ کا. اور میں آج دن تک جب بھی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں, میں اللہ کا لاکھ شکر کرتا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے اس طرح پالا, ٹھیک ہے نا, کہ میں اپنے باپ آج بھی آپ جناب نظر نیچے کر کے تمیز سے بیٹھنا. 3-4 ٹپس دیں ذرا تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ بچوں کو کیسے. میں یہ کبھی کبھار دوستوں کو سمجھاتا ہوں, میں یہ سمجھاتا ہوں, مردوں کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ یار تم لوگ بیٹوں کو باپ بن کے پالو. ان کو اس وقت ایک باپ کی ضرورت ہے جب وہ بڑے ہو رہے ہیں. دوست تو تمہارے آٹومیٹکلی بن جائیں گے, 20-22 سال کا وہ ہو جائے گا, تم اس پر ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتے ہو اس کے بعد, ٹھیک ہے نا. تم اس کو ڈانٹتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچو گے کہ یار میں, ٹھیک ہے, تو ابھی کر لو اس کی تربیت, تاکہ جب وہ 20-22 سال کا ہو جائے تو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, ٹھیک ہے نا. ابھی تم اس سے لگاؤ گے دوستی تو اگر خدا نہ کرے اس کو, وہ تمہیں فار گرانٹیڈ لے گا, کیونکہ پھر اگر خدا نہ کرے اس کو کوئی بری عادت پڑ گئی, وہ ڈرے گا کسی سے بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے دل میں کوئی ڈر تو ہوگا نہیں, کوئی خوف ہوگا نہیں, عزت ہوگی نہیں کسی کی. دوست کے ساتھ تو آدمی سب کچھ کر لیتا ہے. کل کو اگر اس نے خدا نہ کرے تمہارے سامنے سگریٹ پیا یا اس نے تمہارے سامنے کوئی اور بات کی, تمہیں نہیں اچھا لگے گا, پھر تم اس سے افسوس کرو گے. بیٹیوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا چاہیے باپ؟ بیٹیوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں باپ کو والہانہ پیار کرنا چاہیے, کیونکہ ایک ازل سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے تو بیٹیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں بیٹوں کو فوقیت دی جاتی ہے. وہ مرغی کی ٹانگ بیٹوں کے لیے, وہ حصہ ہے نا, مرغی کی 2 ٹانگیں تو وہ بیٹوں کے لیے. لیکن جو میرا پہلا بیٹا وہ میری خواہش کی بیٹی ہو گیا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں نے اپنے باپ کو اپنی بہن کو بہت پیار کرتے دیکھا, ٹھیک ہے نا. ہم تینوں بھائیوں میں سب سے زیادہ فوقیت منیزا کو ملتی تھی, بہن کو ملتی. اچھا, آپ کی بھی 3 بھائی اور ایک بہن؟ ہاں, 3 بھائی, بیٹے بھی 3 اور جس جگہ پہ منیزا ہے اسی جگہ پہ زہرا ہے آج. آپ کی 2 بیٹے, پھر بیٹی, پھر بیٹا, تو اسی طرح ہم بھی تھے. تو ہمارے باپ نے ساری زندگی ہماری بہن کو فوقیت دی, ٹھیک ہے نا. اور وہ خیر وہ انٹیلیجنٹ بھی بہت تھی, ذہین بھی بہت تھی, پڑھائی میں بھی بہت تیز تھی. تو ایگزیکٹلی وہی کاپی زہرا ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا. تینوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, تیز بھی ہے, اسمارٹ بھی ہے.
تو باپ کو پیار ضرور دینا چاہیے، کیونکہ پلک جھپکتے کے اندر لڑکی جوان ہو جاتی ہے اور وہ کسی اور کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلا بیٹا ہوا تب بھی میں چاہتا تھا بیٹی ہو جائے، پھر دوسرا ہو گیا میں تب چاہتا تھا بیٹی ہو جائے، تیسرے کے لیے پھر میں نے بہت دعائیں کی، ہم نے بہت دعائیں کی، پھر اللہ نے ہمیں بیٹی دی. اور یہ کہ جب بیٹی کا ریلیشن کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بہت ہی اچھا ایسا تو نہیں ہوتا گھر میں آپ آتے ہیں تو سناٹا ہو جاتا ہے؟ نہیں، دور دور تک نہیں، کیونکہ میں گھر میں رہتا ہی کم ہوں، میرے تو ویسے سفر رہتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، تبلیغی دورے رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ کبھی اگر کاروبار کے لیے میں ذرا کم نکلتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ دعوت کی لائن سے بہت زیادہ نکلنا ہوتا ہے، تو میں تو ہر وقت ہی ترس رہا ہوتا ہوں گھر آنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور بچوں سے ملنے کے لیے. تو جب بیٹی ہوتی ہے نا تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور، جس نے تجھے جنا وہ بھی کمزور، یعنی تیری ماں، اور جس نے تم دونوں کی کفالت کی اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. تو یہ کس قدر بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو میری تو خیر بہت ہی زیادہ اچھی ریلیشن شپ ہے اپنی بیٹی سے، بہت زیادہ پیار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے. اور لڑکوں کے ساتھ باپ کو اسٹرکٹ رہنا چاہیے، لڑکوں کے ساتھ باپ کو ایک ڈسٹینس رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کو پتا ہو، کیونکہ اگر لڑکوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کریں گے. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں تمہیں کیسے. ایک انٹرنیٹ کا دور ہے، گھر کے اندر اگر اللہ اور رسول کی بات نہیں ہوتی، پہلے ہمارے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون اٹھا کے ٹیلی فون کی تار کاٹ دی، گھر میں ٹیلی فون نہیں ہے تو اب باہر کی دنیا سے کٹ گئے. اب تو اسمارٹ فون آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ اسمارٹ فون آپ کی بیٹی نے لے جا کر اگر باتھ روم میں چھپا دیا کہیں، ٹھیک ہے، آپ دنیا کے سارے فون کاٹ دو، باتھ روم میں تو نہیں جا سکتے نا آپ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، لاک کر کے وہ ساری دنیا سے جوڑ دی، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر وہ لڑکی فطرتاً نیک نہیں ہے تو پھر اس کی تربیت کیسے ہوگی، ٹھیک ہے. اس لیے ماں اور باپ کو دونوں کو ایک ایگزامپل بننا ضروری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. ماں اور باپ کو دونوں کو ایگزامپل بننا ضروری ہے اس کے لیے. کبھی کبھار لوگ لے کر آتے ہیں ہمارے پاس، بیٹیاں لے کر آتے ہیں، یہ ہماری بیٹی ہماری بات نہیں سنتی. یو کے میں ہوا ایک دفعہ، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون لے کر آئیں، ان کے اپنے جسم پر بھی تھوڑے کپڑے، اور ماں سیر تو بیٹی سوا سیر، ٹھیک ہے. اب وہ آ کر تو ہمارے ایک ساتھی کو کہہ رہی ہیں، وہ جیسی مسجد میں پتہ نہیں کیسے داخل ہو گئی، کیا ہوا، وہ جیسی داخل ہوئی ہم سب ایسے ہو گئے، نظریں نیچے ہو گئی ہماری سب کی شرم کے مارے، یوں کر کے ہو گئے ہم سارے. اور بیٹی لے کر آئی، اب وہ اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہے اور آ کر کہہ رہی ہے جی میری بیٹی کو سمجھائے مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے. تو میرا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، وہ ذرا اس کو مذاق کرنے کی عادت، اس نے کہا میڈم یہ جو آپ کا والا پیکج ہے نا، اس میں بیٹی بدتمیزی نہیں کرتی ہے ماں کے ساتھ، ذرا اپنا پیکج بدلیں. وہ دوسرا پیکج ہے جس کے اندر بیٹی جو ہے نا وہ ماں کی عزت کرتی ہے. تو ماں اور باپ کو ایک ایگزامپل بننا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. میرے باپ فلائر تھے تو میں ساری زندگی فلائر بننا چاہتا تھا، کیونکہ آپ ان کو فالو آئیڈیلائز کرتے ہیں، پیرنٹس کو بچے آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نے ان کے جیسا بننا. تو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی، آج کل دیکھیں بہت زیادہ ریشو بڑھ گیا ہے، اسپیشلی پہلے سننے میں آتا تھا ویسٹ میں بہت ڈیورسز کا ریٹ ہے، لیکن پاکستان میں بھی اب اتنی ڈیورسز ہو رہی ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے لڑائیاں بہت سننے میں آتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہے، خواتین کی کیا غلطی ہے، مرد حضرات کی کیا غلطی ہے جو یہ ایک دم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز بہت بڑھ گئے ہیں؟ نیتا دیکھو، سب سے پہلے تو ایک ضروری بات بتانا لوگوں کو ضروری ہے، وہ یہ کہ ویسٹ میں جو انسٹیٹیوشن آف میرج ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. انسٹیٹیوشن آف میرج ختم ہو چکی ہے. وہاں پر ایکسٹرا میرٹل افیئر انکریج کیا جاتا ہے اور میرج ڈسکریج کی جاتی ہے. جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں تم نے دیکھا ہے کہ کبھی ان امپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا، اور جو لگاتا بھی ہے فیل ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ بیکاز میرج آف انسٹیٹیوشن انٹیکٹ ہے ابھی، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں ایکسٹرا میرٹل افیئر ڈسکریج کیا جاتا ہے، میرج انکریج کی جاتی ہے. اور جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو باپ کی پھر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس رہے، ٹھیک ہے نا. وہاں بیٹا ذرا بڑا ہوا، بیٹی ذرا بڑی ہوئی، ڈزنٹ میٹر، لات مارتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، اب جاؤ جا کے خود زندہ رہو کسی طرح بھی. اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر بیٹے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ میرے ساتھ رہیں، میں ان کی خدمت کروں. یہ وہ بانڈیج ہے بہت بڑا اس معاشرے کا کہ جس کی وجہ سے اس معاشرے میں ابھی بھی قدریں
زندہ ہیں. حالانکہ جو حالات ہیں لگتا ہے کہ ختم ہو جائے گا، لیکن شاید اس معاشرے کے ان قدروں کی وجہ سب سے بڑی وجہ اس معاشرے میں اس میں زندگی کی روح آج کیوں ہے، از بیکاز آف انسٹیٹیوشن آف میرج. شیطان کے قریب سب سے بڑا کام جو ہے وہ کسی کو قتل کروانا بھی نہیں ہے، نماز چھڑوانا بھی نہیں ہے، وہ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا کروانا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی جھگڑا ہوتا ہے گھر برباد ہو گیا. ٹھیک ہے نا، میاں الگ بیوی الگ. اب اس میں کچھ بیسک چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں کرتے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی. مرد کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ مرد کی سب سے بڑی غلطی ہوئی، ابھی یہ شادی ہوئی، شادی ہو کے بیوی گھر آئی ہے، تو سٹارٹ وہ کہاں سے لیتا ہے؟ سٹارٹ لیتا ہے وہ، دیکھو میری فکر نہیں کرنا، میرے ماں باپ کی خدمت کرنا. بھائی کیوں کرے وہ تیرے ماں باپ کی خدمت؟ کیا تو میڈ لایا گھر کے اندر؟ تو ایک بیوی لایا. ٹھیک ہے، کیا تو اس کے ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار ہے؟ تو فوراً کہے گا اس کا بھائی کرے گا. ٹھیک ہے نا، وہ تو تیرے ماں باپ کو تو جانتی نہیں، ملی نہیں وہ تیرے ماں باپ سے کبھی، وہ کیوں کرے تیرے ماں باپ کی خدمت؟ اب اس سے خدمت اگر کروانی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس سے اتنی محبت کرو کہ تمہاری محبت میں ڈوب کے وہ تمہارے ماں باپ سے پیار کرے. یعنی تمہاری محبت کی وجہ سے تم سے جڑی ہوئی چیزوں سے اسے پیار، اس سے پیار ہو. ٹھیک ہے، یہ مین چیز ہے، سب سے بڑی چیز یہ. ٹھیک ہے. عورت سے کیا غلطی ہوتی ہے؟ عورت سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اس گھر میں آتی ہے اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے اس کی ماں بھی ایک عورت ہے. وہ یہ ایک دم بھول جاتی ہے غلطی سے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ جوان ہوتی ہے، اپنی جوانی کی ایگزوبرنس میں اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ پورا کا پورا میرا ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس مرد کو تو 25 منٹ میں پٹانے کے چکر میں ہے وہ 25 سال سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہ ماں کیسے. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے جا رہے ہو تو ماں کے سامنے بیوی سے مسکرا کے بات بھی نہیں کرنی. کیسا دین ہے ہمارا؟ ماں کے سامنے بیوی سے سیریس رہنا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ باتیں تو نے کرنی ہے اور بیوی کو سمجھانا ہے کہ زیادہ تر ٹائم اس نے چپ رہنا ہے جب میں ماں سے ملوں. اور ماں اگر کہے کہ کھانا میرے ساتھ کھانا ہے تو بیوی کو بتا دینا ہے کہ کھانا تیرے ساتھ نہیں کھاؤں گا، ماں کے ساتھ کھاؤں گا. تو بیوی سے نہ کوئی مذاق کرنا ہے ماں کے سامنے، نہ اس ماں کے سامنے بیوی سے ہنس کے بات کرنی ہے، سیریس بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ماں کے دل کو تکلیف نہ ہو، اس کو جیلسی کا ایلیمنٹ نہ ہے. یہ دین سکھا رہا ہے میرا. ٹھیک ہے نا، بعد میں جاؤ، بعد میں کھیلو کودو، جو بھی ہنسنا مسکرانا جو بھی ہے بیوی کے ساتھ، لیکن ماں کے سامنے نہیں. ٹھیک ہے. اور ماں کو پیار سے کیا سمجھانا ہے؟ ماں کو پیار سے یہ سمجھانا ہے، اماں بات یہ ہے کہ یہ اب گھر پہ آئی ہے نا، دیکھو یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی. ٹھیک ہے نا، اور کل کو اس میں تیرے پوتے پوتیوں اس کی وجہ سے آئیں گے، اور وہ آئیں گے، اگر تو اس کے ساتھ خوش رہے گی نا تو یہ تیرے پوتے پوتیاں تیرے پاس لے کر آئے گی. اگر تو نہیں خوش رکھے گی تو یہ اپنے پاس رکھے گی. تو ماں کے اس میں آئے گا، کیونکہ ماں اپنے پوتے اور پوتیوں کو ملنے کے لیے بے چین ہوتی ہے. ہاں، یہ میرا دین سکھا رہا ہے مجھے. تو شوہر نے یہ پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے، ویری امپورٹنٹ بیچ کے اندر. ٹھیک ہے نا، میرے گھر میں بھی ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، بہت ہوتی تھی کھینچا دانی. ٹھیک ہے، میری امی تو ایک بہت ڈومیننٹ عورت تھی. ٹھیک ہے نا، اور وائف اتنی نہیں تھی شروع کے اندر. ٹھیک ہے، یا میرا خیال تھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وقت ان دونوں کی کھینچا تانی چلی رہتی تھی. تو میرے ابا جو ہے نا وہ ہنستے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا، اور مجھے بتاتے رہتے بیٹا ان کے معاملات میں نہ پڑنا، ان کے معاملات میں نہ کرنے دو ان کو جو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، خبردار جو تو نے ان میں سے کسی کی سائڈ لی. میری امی مجھے بولتی تھی جب کہ تیری بیوی یہ میں بھی سن کے ہنستا رہتا تھا. جب میری بیوی بولتی تھی کہ یہ، تو میں یہاں سے بھی سن کے ہنستا رہتا تھا. آخر کے اندر کچھ دنوں بعد ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو بیکار ہے نا، یہ تو بیچ میں پڑے گا ہی نہیں. تو پھر ان لوگوں نے دونوں نے اپنے میٹرز کو سالو کر لیا. تو جب میری ماں اس دنیا سے گئی ہے تو میری بیٹی کو وہ یہ، میری وائف کو وہ یہ کہہ کر گئی. میری وائف آج بھی اس بات پہ بڑا وہ لیتی ہے کہ بیٹا تم ہو تو میری بہو، لیکن تم نے میری خدمت اتنی کی، مجھ سے پیار اتنا کیا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہوں. یہ میری ماں عائشہ کو کہہ کر گئی جب وہ اس دنیا سے گئی. تو وہ
یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جو شوہر کو پلے کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں میڈ نہیں لایا گھر میں, میں ایک بیوی لایا ہوں جس کا اتنا ہی بڑا پارٹ ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. اور ایک میاں کے ہاتھ میں ہوتا ہے بیوی کی رسپیکٹ کروانا, کیسے کروانی, جو ہے وہ بیوی کو کچھ سمجھائے. دیکھو رسپیکٹ کروانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. رسپیکٹ کرانے کا کبھی اپنے شوہر سے نہ کہنا کہ اپنی ماں سے میری رسپیکٹ کرواؤ, خبردار یہ جملہ کبھی نہ استعمال کرنا, وہ نہیں کروا سکتا, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے اپنے شوہر وہ یہ شوہر کا کام ہے کہ بیچ میں نہ پڑے, کسی کا فیور نہ کرے, کسی کا فیور نہیں کرے. فیور نہیں کرے تو پھر آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ نے اس کی ماں کے ساتھ لڑنا ہے بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, یا اس کی ماں نے آپ کے ساتھ لڑنا ہے. یہ لڑائی 2 3 4 5 دنوں کے بعد خود ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ میری سائڈ نہیں لے گا, ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ میری سائڈ نہیں لے گا. تو آپس میں اچھا پھر ایک ذرا مشکل کام بھی کرنا پڑتا ہے. وہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جائے اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں کے پاس جا کر آپ کی جھوٹی بات ان کو بتائے. آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہی تھی, ٹھیک ہے نا, کہ وہ تو یہ کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں, اچھا ہاں جی وہ تو یہ کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں, اور تمہارے پاس آئے اور آ کر کہے کہ امی تو یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے گھر میں بیٹی آ گئی, ٹھیک ہے نا. اب آپ بھی جانتی ہیں جھوٹ بول رہا ہے اور وہ بھی جانتی ہیں جھوٹ بول رہا ہے, خوشی ملے گی, پھر بھی دل کو خوشی ملے گی, پھر بھی جوڑ پیدا ہو جائے گا. تو ان چیزوں کی وجہ سے انسٹیٹیوشن آف میرج اسٹرانگ رہتی ہے, انسٹیٹیوشن آف میرج اسٹرانگ رہتی ہے. پھر اس کا کیا کریں جو میاں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو جائے گا, باہر انٹرسٹڈ اسی لیے ہوگا نا, انٹرسٹڈ وہ اسی لیے ہوگا نا کہ اس کو بیوی سے وہ پیار نہیں مل رہا, وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں مل رہی اس کو اپنی وائف سے, جس انڈرسٹینڈنگ کا وہ خواہاں ہے, ٹھیک ہے نا, تبھی آدمی اس طرح کرتا ہے. یا تبھی عورت بھی اسی لیے کرتی ہے کہ وہ اس کو وہ نہیں ایک انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہوتی جس انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ ترس رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ میرا شوہر مجھے انڈرسٹینڈ کرے. اور ہسبینڈ بھی اسی لیے کرتا ہے کہ یہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نا. تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے, اچھا پھر یہ ہے ایک میاں بیوی, یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے, بتانا چاہیے کہ بیوی گھر سے باہر نکلتی ہے تو تیار ہو کے نکلتی ہے, گھر میں آتی ہے تو مائی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یقین کرو میں نے ساری زندگی اپنے باپ کو دیکھا, اپنی ماں کو دیکھا میں نے, کہ جب ڈیڈی گھر آنے لگتے تھے تو ڈیڈی فلائنگ ولائنگ کرتے تھے, جایا کرتے تھے بک لے, امی اسپیشلی ریڈی ہوتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ڈیڈی آ رہے ہیں. امی ڈیڈی آ رہے ہیں, ہاں, کیوں, پتہ چل جاتا امی تیار ہوئی ہیں. وہی بات میں نے پوری شادی کے شروع میں اپنی وائف میں انکلکیٹ کی کہ دیکھو یار, مجھے فطرتاً ایک عورت جو مائی بن کے رہتی ہے نا مجھے اچھی ہی نہیں لگتی, ٹھیک ہے نا, تو میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر وہ چیز آئے, تو پلیز مجھے فار گرانٹیڈ کبھی نہیں لینا. میں جب گھر آؤں تو تمہیں خوش دیکھوں اور سب سے زیادہ تیار دیکھوں. اور حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت ام سلمہ, یہ ساری خواتین جو ہوتی تھیں نا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے ہوتے تھے نا تو یہ ریڈی ہوتی تھی, تیار ہوتی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہی مسکرا دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. اس زمانے کا جو بھی میک اپ ہوتا تھا, اس زمانے کا جو بھی تیار ہونے کا طریقہ ہوتا تھا, تو دین اتنا فطری ہے, اتنا فطری ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بڑی آپ کو عجیب بات بتاؤں, ایک بار آپ صحابہ کے ساتھ آ رہے تو حضرت عائشہ ساتھ تھیں, تو صحابہ کی جماعت کو کبھی جاؤ مدینے, تم لوگ آگے نکل جاؤ, سب آگے نکل گئے. حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ ریس لگاؤ گی میرے ساتھ, دوڑ لگاؤ گی؟ انہوں نے کہا جی ضرور لگاؤں گی. تو جوان تھی بہت. حضرت عائشہ بتاتی ہیں میں اس وقت بہت طاقتور تھی, تیار تھی, تو اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی, کہا میں ان سے آگے نکل گئی. اللہ کے نبی بہت ہنسے, مسکرائے, تم میرے سے آگے نکل گئی, میرے سے آگے. بڑی دیر تک کہتے رہے, ارے عائشہ میرے سے آگے نکل گئی, ان کو کہتے رہے. اسی طرح کچھ عرصے بعد, کچھ تھوڑا ٹائم گزرا, آپ صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے, آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ, وہ آگے نکل گئے. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا لگاؤں گی. فرماتی ہیں اس وقت میرا جسم تھوڑا بھاری ہو چکا تھا, کہ اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آگے نکل گئے, پھر آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا عائشہ 1 آل ہو گیا. پچھلی بار کا یاد ہے؟ تو میں کبھی کبھار, اب میں نے بھی اپنی بیگم کو بولا, اس کا بھی نام عائشہ تھا, میں نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا دماغ خراب ہے آپ کا, دوڑ لگاؤ گی, پاگل ہو گئے کیا, دوڑ لگاؤ گی؟ تو وہ تیار نہیں ہوتی. اور میں اکثر علماء سے پوچھتا ہوں, یہ تمام علماء کو اس حدیث کا پتہ ہے, میں اکثر علماء سے پوچھتا ہوں
تو انہیں اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی, ہنسنے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی تو اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک دن حضرت عائشہ فرماتی ہیں, اور دیکھو 9 بیویاں ایک وقت میں, ہم سے ایک بیوی نہیں راضی ہوتی, ٹھیک ہے نا, یہ 9 بیویاں ہیں, کیوں اتنا پیار کرتی تھی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. حضرت عائشہ ایک دن فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی. مصر کی عورتوں نے, وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. فرماتی ہے اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھ لیتی تو یہ چھریاں اپنے سینوں میں مار لیتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن ہے سارا, وہ اللہ نے دنیا میں چھپا کے رکھا. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ان کا سارا حسن دنیا میں دے دیا, ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام چہرے پر نا ایک موٹا کپڑا رکھتے تھے, کیونکہ چہرے میں سے اتنا نور نکلتا تھا کہ اگر کسی کی ایک دم نظر پڑ جاتی تھی تو وہ بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتا تھا, اتنے خوبصورت تھے. لیکن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ نے مستور رکھا, چھپا کے رکھا, کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سارا حسن دے دیا جاتا دنیا میں تو کوئی ایک آنکھ بھی نہیں تھی جو آپ کو دیکھ سکتی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت عائشہ اپنے دل کے جذبات بیان کر رہی ہیں, یعنی کہ میں اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتی ہوں تو ان جذبات کو بیان کر رہی ہیں بیسیکلی, کہ اگر مصر کی عورتیں دیکھ لیتی ہیں تو سینے میں چھری مار لیتی ہیں. تو یہ بیوی سے پیار, بیوی سے ہنسنا, مسکرا کے رہنا اس کے سامنے. ایک آخری بات میں بتاتا ہوں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک دفعہ کسی نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, ویسے عام حالت میں کیسے ہوتے تھے؟ تو فرمانے لگی کہ ایک گہری سوچ میں بیٹھے رہتے تھے, ایک گہری سوچ میں بیٹھے رہتے تھے, غم میں بیٹھے رہتے تھے. یہی سوال کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو فرمانے لگی ہر وقت مسکراتے رہتے تھے, ہر وقت مسکراتے رہتے تھے, ہر وقت ہنستے رہتے تھے, خود بھی ہنستے تھے, ہمیں بھی ہنساتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے بھائی کہ باہر کی جو غم, غصے, مشکلات, مصیبتیں آفس کے, اس کو گھر میں نہیں لے کر آؤ, تو پھر آپ کی گھر والی آپ کے ساتھ اچھی بہت راضی ہو جائے گی. بالکل. بریک, آج کالز لینے کا مجھے موقع نہیں ملا, ورنہ لوگ بےتاب ہیں آپ سے بات کریں, کیونکہ باتیں اتنی اچھی ہو رہی ہیں, انٹرسٹنگ ہو رہی ہے, تو میں چاہ نہیں رہی کہ بیچ میں اس کو موقع پیدا کریں. اچھا, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہی تھی, کچھ مرد حضرات بہت زیادہ روب بیویوں پر رکھتے ہیں. کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو ٹیبل الٹ دی. مسلمان مرد, میں مسلمان مردوں کی ہی بات کروں, کھانے میں نمک تیز ہوا, ٹیبل الٹ دی, بیوی کے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں لگا, یا استری صحیح نہیں ہوئی, چھوٹی چھوٹی چیزیں, یا بچوں کے نمبر امتحانوں میں اچھے نہیں آئے, گھر کی صفائی نہیں ہوئی, ان سب چیزوں پر مرد حضرات جو ہے ایک روب رکھا ہوتا ہے گھر میں, اور میاں اور بیوی میں دوستی والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا, روب والا ایلیمنٹ ہوتا ہے. بیوی شاید آگے فیس پر تو میاں کی عزت کر لیتی ہے, لیکن شاید دل سے وہ عزت کر نہیں پاتی. اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو, کچھ مردوں کی تو ایک انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے, جو کہ میرے میں بھی تھی. کیونکہ وہ انسیکیورٹی کیا ہوتی ہے کہ کہیں یہ اس کی طرح نہ ہو جائے, کہیں یہ وہ نہ بن جائے. ایک وہ بڑی سیویئر انسیکیورٹی ہوتی ہے, وہ اپنے گھر کو بچانے کے چکر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور زیادہ تر مردوں کا یہی معاملہ ہے. ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, ٹرسٹ کا ایلیمنٹ تو ہے, ٹرسٹ تو وہ کر رہے ہیں, ٹرسٹ کر رہے ہیں تبھی تو شادی کی ہے. نہیں, لیکن پھر ان کو ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ اس کی طرح نہ ہو. ایک انسیکیورٹی ہے. دیکھو, ایک میری بات یاد رکھنا, میں اگر اس بات کو ٹرسٹ کروں کہ میرے اوپر پانی گرے گا اور میں گیلا نہیں ہوں گا, کیا اس بات کو میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں؟ پانی گرے گا تو گیلا تو ہوں گا میں, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو آج معاشرے میں ایکسپوجر ہے جن چیزوں کا, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کی زندگی کو تو نہیں پڑھ رہی, ان کے بارے میں تو یہ کچھ بھی نہیں جانتی, لیکن اس کی نظروں سے روزانہ کوئی نہ کوئی ایکٹریس گزر رہی ہے, کسی نہ کسی ایکٹریس کا لباس بھی دیکھ رہی ہے, اس کے چال چلن بھی دیکھ رہی ہے, وہ ڈرامے بھی دیکھ رہی ہے, یہ تو وہ دیکھ رہا ہے, روز دیکھ رہی ہے. تو وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی کوکھ سے خالد بن ولید تو نہیں پیدا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اچھا, ضروری تو نہیں ہر ایکٹریس کا چال چلن خراب ہو. نہیں, خراب میں نہیں بات کر رہا, خراب کی میں بات نہیں کر رہا, میں اس کی زندگی کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اگر اس کی زندگی کو دیکھو, جنرلی اس کی زندگی کس طرف کو جا رہی ہے, تو اس بیچاری وہ بھی تو
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک عورت ہے نا, وہ جا کدھر رہی ہے اس کی زندگی, ٹھیک ہے نا, کس طرف کو جا رہی ہے وہ ایک زندگی, ٹھیک ہے. تو وہ یہ سب کچھ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دیکھ تو اسی کو رہی ہے, یہ کسی صورت بھی اس طرف آنے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اندر سے انسیکیور ہونا شروع ہو جاتا ہے, جیسے میں بھی انسیکیور ہونا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. شروع کی بات ہے, میری بیوی ایک خوبصورت عورت تھی جوانی کے اندر, تو مجھے ہوتی تھی انسیکیورٹی کہ اس کے پیچھے لوگ نہ پڑ جائیں, تو میں اس کو نہیں لے کے جاتا. تو میں نے ساری زندگی عائشہ کو ڈرائیونگ نہیں سکھائی, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں تمام, اگر کوئی مرد دیکھ رہا ہے نا, تو میں یہ اس مرد کو بتانا چاہتا ہوں کہ تو نے اگر اپنی زندگی پر جو سب سے بڑا احسان کرنا ہے نا, وہ یہ کہ نہ اپنی بیوی کو گاڑی چلانا سکھانا, نہ اس کو موٹر سائیکل چلانا سکھانا. پر موٹر سائیکل تو نہیں سکھاؤ گے تم, لیکن گاڑی چلانا اس کو ہرگز نہ سکھانا. کیوں؟ جس عورت کو ایک مرتبہ گھر سے بہت زیادہ باہر نکلنے کی عادت پڑ جائے, اس سے پھر گھر میں نہیں بیٹھا جاتا. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں, اس پر میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. وہ عورتیں, میاں اکثر عورتوں کو نہیں سکھاتے باہر بل جمع کرانا, بچوں کی فیس, یا کوئی باہر کے کام نہیں سکھاتے. خدا نہ خواستہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے, زندگی میں عورت بالکل تنہا رہ جاتی ہے اور اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا, پھر عورت کیا کرے؟ یہ تو تم نے ایک بہت ہی ایک ہائپوتھیٹیکل سی ایک عورت بیچاری کریٹ کر دی, معصوم سی. ایسا نہ کرو, ایسا نہیں ہوتا. آج کل کے دور میں اگر عورت کو ڈرائیونگ نہ آئے, عورت کو باہر چلنا پھرنا, شاپنگ کرنا, گھر کا خیال رکھنا, جو باہر کے کام مردوں کے ہیں, وہ عورت کو نہ آئے. آپ زمانہ دیکھ رہے ہیں, کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دل کے دورے جوان لڑکوں کو پڑنے لگے, تو پھر زندگی کیسے بسر کرے گی؟ دیکھو یہ تمہارے ہائپوتھیٹیکل سوالوں کے جواب نہیں ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, نہ میں دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ سب ہائپوتھیٹیکل باتیں ہیں, ٹھیک ہے. میں تو تمہیں وہ بتا رہا ہوں جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے, جو پچھلے 10,000 سال سے سنس دا کنسپشن آف مین ہو رہا ہے نا, اور اس کے نفع, وہ بتا رہا ہوں میں تمہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہائپوتھیٹیکل باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے, اللہ نے مرد کی فطرت کے اندر گھر کے اندر بیٹھنا لکھا ہے. میرا بس چلے تو میں 1 سال گھر سے باہر نہ نکلوں, بیٹھا رہوں. تو مرد کو بولا ہے نکلو گھر سے باہر. عورت کی فطرت میں رکھا ہے گھر سے باہر نکلنا اللہ نے. اس کا دل کرتا ہے میں باہر جاؤں, ٹھیک ہے, اور میں باہر جا کر مجھے لوگ دیکھیں, اور میں, یہ اس کی فطرت ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو بولا گھر میں بیٹھو. تو یہ دونوں چیزیں نفس کے خلاف ہیں. اسی پر برکت کے فیصلے ہوں گے, کیونکہ دنیا میں رہنا, دین نہیں آ سکتا زندگی میں قربانی کے بغیر. اور آج کے دور میں اللہ پاک فزیکل قربانیاں نہیں لیتے اتنی, صحابہ سے لے لی, امہات المومنین سے لے لی, ٹھیک ہے, کسی کا بچہ ضائع ہو گیا, کوئی بیچاری بیوہ ہو گئی, ٹھیک ہے نا, کوئی مار دی گئی. یہ اس دور میں اللہ ایسی قربانیاں لیا کرتے تھے. ہم سے آج وہ قربانیاں نہیں لی جاتی. ہم سے آج زیادہ سے زیادہ تھوڑی سی جذبات کی قربانی لی جاتی ہے, کہ ندا پلیز سر کور کر لو, ٹھیک ہے نا. یہ میکسیمم اتنی قربانی لی جائے گی. اس پر بھی خوش ہو کے اللہ فیصلے کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. جنید صاحب سے تھوڑی سی قربانی لی جائے گی, بھائی جنید صاحب پلیز امت مسلمہ کی جو ماں بہن بیٹی ہیں ان کو آپ نچوائیں مت پلیز, ٹھیک ہے نا, آپ انسان بن جائیں تھوڑے سے, ٹھیک ہے. ہم نے آپ کو شہرت دی ہے, اس شہرت کا صحیح استعمال کریں, ان کو اللہ کی طرف بلائیں, ہم سے جوڑیں, ٹھیک ہے نا. یہ بھی کسی کی بہن ہے, یہ بھی کسی کی ماں ہے, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, مت نچواؤ اس کو. میرے سے اتنی وہ لی جا رہی ہے کہ مت کرو یہ حرکتیں, ٹھیک ہے نا. جذبات کی قربانی ہے نا, تو اللہ آج صرف جذبات کی قربانی لیتے ہیں. اس کے لیے تم جو سب سے بڑا فیور اپنے آپ کو کرو گی, وہ یہ کرو گی کہ ہائپوتھیٹیکل کوسچنز مت کریٹ کیا کرو اپنے لیے, کہ اگر جنید صاحب یوں ہو جائے تو پھر یوں ہو جائے, تو پھر یوں ہو جائے, تو یوں ہو جائے. میں وہ سوال کر رہی ہوں آپ سے جو کبھی کبھی انسان کے ذہن میں بھی کوئی بات نہیں, کبھی کبھار کے سوال اپنے آپ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار کے سوال جو ہے نا, یہ کبھی میں ان کو آؤٹ رائٹلی نگیٹ نہیں کر رہا, لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تمہیں ایک خوشحال زندگی گزارنی ہے, ابھی تم نے میرے سے اتنے سوال کیے, ہسبینڈ وائف, تو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے نہ شوہر کچھ کرنے کو تیار, نہ بیوی کچھ کرنے کو تیار, تو زندگی کیسے خوشحال ہوگی؟ شوہر کو بھی آنا پڑے گا اس طرح. میں نے دیکھو شروع میں بولا تھا, یہ شروع میں ہی کہہ دیتے ہیں, دیکھو میری فکر نہیں کرنا, ماں باپ کو دیکھ لینا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بھی کر رہا تھا نا پہلے, مجھے نہ چیک کرنا, میں وہی کرتا رہوں گا. تم بدل جاؤ, جاؤ میرے ماں باپ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤ. تو یہ کون عورت کرے گی؟ وہ کوئی روبوٹ تو نہیں. گیو اینڈ ٹیک والا رشتہ ہے. گیو اینڈ ٹیک ہے. تو دین نام ہی گیو اینڈ ٹیک کا ہے, ٹھیک ہے. جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا, اب وہ اکیلی ہے, تم یقین کرو وہ شوہر اس کا رازق نہیں تھا, وہ شوہر اس کا مالک نہیں ہے, وہ شوہر اس کا خالق نہیں ہے, وہ شوہر اس کا
وہ اپنے اس شوہر کے دیے ہوئے کو نہیں کھا رہی، اس کا مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، وہ اللہ اس کو سکھائے گا، وہ اللہ اس کی زندگی کو بنائے گا. وہ اگر حتی الامکان کوشش یہ کرے گی کہ میرے سے اللہ کے حکم نہ ٹوٹیں، اللہ اس کی عصمت کی حفاظت کریں گے. اللہ خود نظام بناتے ہیں عصمت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، وقت کے بادشاہ نے ان پر دست درازی کی کوشش کی. کیا کیا اللہ نے اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ؟ زمین نے پیر پکڑ لیے اس کے، پھر اس نے معافیاں مانگی حضرت سارہ سے. تو جو عورت دین پر آنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ کا آسمانی نظام اس کے ساتھ چلتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی بس ہمت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمت کہاں سے آتی ہے؟ ماحول میں. اللہ والوں کے ماحول میں بیٹھو، نیک لوگوں کے ماحول میں بیٹھو، ہمت آ جاتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے. بچپن کیسا تھا آپ کا؟ بچپن بے انتہا شرارتی. میں اور میرا بھائی 13 ماہ کا فرق تھا ہم دونوں میں. اچھا. ہم اتنے شرارتی تھے. میں نے بولا میرا ابا فوجی تھا، تو ہم نے اپنے ابا سے مار بھی بہت کھائی ہے. اچھا. بہت مار کھائی، بہت بڑے ریکٹ ٹوٹے ہم دونوں پر، بڑے ہینگر ٹیڑے ہوئے ہم دونوں کے اوپر، ورنہ ہم نے سیدھا ہی نہیں ہونا تھا. جب آپ لائک وہ زمانہ ہوتا ہے نا، لڑکے جب شرارتی ہوتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنا، ہوٹنگ کرنا، چیٹیاں بجانا، اس وقت آپ کا کیا رد عمل؟ وہ سب کچھ میری زندگی میں آیا نہیں. وہ کیونکہ ایک تو میں نے بولا نا، میں اپنے باپ سے بھی ڈرتا تھا. اور میوزک کی طرف دھیان لگ گیا نا اس عمر میں آپ. میری ماں بھی سخت عورت تھی. اچھا. امی بھی بڑی اسٹرکٹ عورت تھی. ٹھیک ہے. میری ماں باپ کی سختی کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھی ہے بچوں کے لیے ماں باپ کی سختی؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیت کے لیے پانی. ہاں جی. آج تو آپ لوگ ویسٹ میں جا کے ویسٹ کی باتیں کر کے آپ نے تو ماں باپ کا رو بھی ختم کر دیا اولاد کے اوپر سے. ٹھیک ہے نا. اولاد اتنی ہی بدتمیز، میں نے کئی ماں بیٹیوں کو ماں سے ایسی بدتمیزی کرتے دیکھا ہے کہ میرے اپنے آنسو نکل آئے. کئی بیٹوں کو میں نے باپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرتے دیکھا ہے کہ میں خود کانپ گیا کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے میرا بیٹا ایسا نہ نکل آئے. ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ میرے ماں باپ سخت تھے بہت. میرے باپ نے مجھے شروع میں ایک بات بتائی. اس نے کہا بیٹا زندگی میں 3 کام ہے کرنے کے تمہاری عمر میں، ایک پڑھائی، ایک گیمز اور ایک عیاشی. ان میں سے کوئی 2 چوز کر لو. ایک ساتھ 3 نہیں چل سکتے، کوئی 2 چوز کر لو. یا پڑھائی اور عیاشی چوز کر لو، یا پڑھائی اور گیمز چوز کر لو، یا گیمز اور عیاشی چوز کر لو. ان میں سے کوئی 2 کر سکتے ہو. تو میں سوچ میں پڑ گیا. میں فزیکلی بڑا فٹ ہوا کرتا تھا، تو میں پڑھائی اور گیمز پکڑ لوں. تو وہ لڑکیوں والا ایلیمنٹ کبھی زندگی کے اندر آیا ہی نہیں. کہ مطلب وہ اس طرح عیاشی کا ایلیمنٹ آیا ہی نہیں. کرتے کرتے میں ایک دم میوزک میں آ گیا. پھر میوزک کو میں نے پروفیشن بنا لیا. جب میوزک میں آپ آ گئے تب جو فین فالوئنگ تھی، لڑکیاں خود، آپ کا قصور نہیں ہوتا تھا لیکن لڑکیاں خود، جیسے ہم نے ڈرامہ بھی دیکھا تھا آپ کا سارا، تو سب کچھ مجھے یاد ہے. اس وقت آپ نے کیسے، مطلب ہوتا ہے نا کچھ لڑکیاں تو سوسائڈ کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، ہم کاٹ لیں گے اپنی نسیں کاٹ لیں گے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میری زندگی کے کچھ حصوں کو ہم ڈسکس نہ کریں؟ چلیں گے، نہیں کرتے. آپ اگر آپ کو نہیں پسند تو نہیں کرتے. ہم بریک پہ چلے جاتے ہیں اور پھر بریک پہ پہلے میں ڈسکس کروں گی یہ کروں یا نہ کروں، پھر آگے بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے. گڈ مارننگ پاکستان. بریک کے بعد جمیل جمشید ہمارے ساتھ.